बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर जट्टा के साथ। हम इश्यूज़ पर बात करें और मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि जो डी चौक का एहतजाज था उसमें सैकड़ों शहादतों की जो बातें थी, जो कह रहे थे, हम उनसे ऐलान ला ताल्लुकी करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। कर्नल अकबर भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। अपनी बात का आगाज़ करता हूँ बैरिस्टर खुर्रम साहब से। उनका राइट है, एक सियासी जमात का हक है वो एहतजाज कर सकें। फिर उस एहतजाज पे जब लोग इकट्ठे हुए, इतनी शदीद आंसू गैस की शेलिंग, इतनी मुश्किलात, हटाते 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 कई घंटे गुजरे उन तमाम तर लोगों को वहाँ पहुँचने में, और फिर पहुँचने के बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, क्या समझते हैं सर? एक ओवरऑल क्या हुआ, क्या ये? देखिए, अगर आप इसको ओवरऑल देखें, जो कि ज्यादा बेहतर तरीकाकार यही है कि इस तरह की सिचुएशन को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली और बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे ना देखें, इसको थोड़ा जनरल ओवरव्यू लें तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। और दूसरी बात है, इस तरह के जो फिनोमिनन है, इस तरह के पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, उनके लिए आपको इमोशनल और पैशनेट नहीं होना चाहिए। उनके लिए थोड़ा रियलिस्टिक होकर देखना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े हायर पॉलिटिकल लेवल के ऊपर फैसले अच्छाई और बुराई और मोरालिटी को मद्देनजर रख के नहीं हो रहे होते। बेसिकली ताकतें आपस में एक दूसरे के साथ लड़ के किसी तवाज़न को गेन करने की कोशिश कर रही होती हैं, और वो उसी हिसाब से देखना चाहिए। भट्ट साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इस तरह की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी डिस्पोंडेंसी है, बड़ी नाउमीदी है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रोटेस्ट की कॉल थी, प्रोटेस्ट करना तो जमहूरियत में हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है, और जब आप उस प्रोटेस्ट को पहले से ही इतना हाइप क्रिएट कर दें, और जो कामयाबी और नाकामी है, मेरे अपने ज़ाती तज्ज़िये में, ज़ाती ख्याल में, ये जो प्रोटेस्ट था ये 100% कामयाब था। आप जब आम अवाम को आप उनकी ज़िंदगी तंग कर दें, उनका जो मूवमेंट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दें, वो आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह ना आ जा सके, तो इट मींस के प्रोटेस्ट का मकसद ये होता है ना जी, कि गवर्नमेंट को बेसिकली ये रियलाइज कराना कि जी आप हमारे ये मुतालबात हैं, ये इनको मंजूर किया जाए, रिकॉर्ड कराना। मौजूदा जो गवर्नमेंट है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान है, जो विजनरी लीडरशिप है। मेरा ये तज्जिया है, मैं खुद भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हूँ, सिर्फ मैं एक यहाँ पे बैठ के तज्जिया निगार नहीं हूँ। तज्जिया करना तो आसान होता है, अपने अपने इंटेलेक्ट के तहत आप तज्जिया करते हैं, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली किसी फील्ड में आते हैं, क्या वो आपने उस फील्ड, उस रट से गुजरे हैं, क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है, क्या आप कन्फ्रंट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन को, तो फिर ज्यादा मैं समझता हूं कि इंसान की बात दिल से निकलती है। अभी आप ये देखिए कि हमारे अनफॉर्चुनेटली बाई होकर बाई क्रोक कोई भी हुक्मरान हो, ये नहीं है कि फलां हुक्मरान जो है या फलां गवर्नमेंट जो है वो बड़ी एथिक्स पे रही है, बड़े असूलों पे रही है। अगर आप तारीख में देखें, पीछे, बहुत पीछे भी चले जाएं और माजी करीब में भी जाएं, तो आपको एथिक्स कहीं नजर नहीं आते। आप मीडिया के पास सारी पुरानी रिकॉर्डिंग है, अगर आप चलाएं कि जी फलां ने फलां सिचुएशन में क्या किया था, फलां लीडर ने फलां सिचुएशन में क्या किया था, तो आपको उनके कौलो फेल में तजाद आएगा। असल जो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अनफॉर्चुनेटली बेसिकली इनका जो नजरिया है सियासत में आने का, ये इक्तदार का हसूल है। और इक्तदार का हसूल बुनियादी तौर पर क्यों है कि ये प्रोटोकॉल चाहते हैं, सोसाइटी के अंदर पहचान चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम जहां जाएं तो लोग हमारी तरफ देखें कि ये फलां आदमी है। टीवी चैनल्स पे आना चाहते हैं, अपनी कवरेज चाहते हैं। ये शुरू में आप एंकर हैं, और भी मेरे भाई जो है वो सीनियर एंकर्स हैं, कोई यंगस्टर्स हैं, तो ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अगर आप इनकी शुरुआत देखें तो ये टीवी चैनल्स को, टीवी एंकर्स को ये अप्रोच करते हैं कि हमें प्रोग्राम में बुलाएं, हमें ये करें, यानी शुरू में बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे बड़े सीनियर एंकर दोस्त भी हैं, वाकिफ भी हैं, तो अक्सर बैठ के बातचीत होती है। तो ये क्या होता है, ये शैलो पर्सनैलिटी होती है। सियासत में आपका जो मकसद है आने का, मैं ये समझता हूं, ज्यादा लोग ये समझते हैं कि अपने मुल्क की खिदमत करें। आपने सियासत में आके आपने अपनी जात की नफी करनी है, एथिक्स रखने। आपको इक्तदार नहीं मिलता तो ना मिले, इक्तदार मत ले अगर आपको असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ता है। माजी करीब में बहुत सारे लोगों ने इक्तदार हासिल किया, कहा कुछ किया कुछ, कहा कुछ किया कुछ। ठीक, गवर्नमेंट्स जो हैं
ان میں لیڈرشپ میں ویژن نہیں ہے. ابھی یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ احتجاج نہ کرے اگر آپ ان کو ان کا جو جمہوری حق ہے وہ دیں. جمہوری حق ان کا کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں جلسے کی اجازت دیں. آپ ان کو جلسے کی اجازت دے دیں. آپ جلسے کی اجازت دیں, یہ اپنا اکٹھ کریں, جلسہ کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کو بتائیں. اس سے اوور اینڈ ابو اگر یہ کچھ کرتے ہیں, مثال کے طور پر یہ کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا کسی سینسٹیو جگہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہم ریڈ زون کہتے ہیں, اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر لوگ جو ہیں, عوام بڑا کرٹیکلی لوگوں کو آبزرو کرتی ہے. آپ یقین کریں لوگ جو ہے نا آج کل یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں یہ بھی بڑے کرٹیکل ہیں. ایک آدمی جس کی بالکل تعلیم نہیں ہے, میں ایک ہمارا چوکیدار ہے دلشاد اس کا نام ہے, آپ یقین کریں وہ بالکل اس کی تعلیم نہیں ہے, ریموٹ ایریا کا رہنے والا ہے, اس سے آپ انٹرنیشنل نیوز کے بارے میں, پریزنٹ پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں ایک ایک منٹ کی آپ اس سے خبر لے لیں. تو لہٰذا اگر ہم یعنی کہ اس ٹائم پہ جو ایک پہلے بات ہوتی تھی کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان میں اتنا شعور نہیں ہے, لیکن اب اس سوشل میڈیا اور ان موبائل گیجٹس کے تھرو لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹی آ گئی ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی بھی بہت سا شعور حاصل کر سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی جی بالکل, ابھی اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ زور سے نا, زور سے آپ زبردستی سے وقتی طور پہ کسی کو سٹاپ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں جو چینجز ہے نا, جو ریلائزیشن ہے, وہ آپ نہیں کر سکتے. اس کا خاندان, اس کی یہ جو پریزنٹ سٹریٹجی ہے نا جی, یہ انتہائی غلط ہے. یہ جو حکومت کی پریزنٹ سٹریٹجی ہے یہ انتہائی غلط ہے. حکومت آئی غلط طریقے سے ہے. ابھی آپ دیکھیں پالیٹکس میں ایتھکس کہاں پہ ہے پاکستان کے اندر, ہمارے ملک میں نگران کابینہ جو ہوتی ہے یا جو نگران سیٹ اپ ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں الیکشنز کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنتا. ہماری جو نگران کابینہ ہے, سر وہ تو نگران تھی نہیں, وہ تو 1 سال کے ٹینیور پہ آئے تھے اور 1 سال انہوں نے پورا کیا ہے, مور دین اے ایئر وہ یہاں پہ رہے ہیں. جی ایک تو پی ڈی ایم تھا نا جی, اور ایک اس کے بعد نگران گورنمنٹ جو آئی. ابھی اس میں آپ دیکھیں 3 میجر نام ہیں. ایک جو یہ نقوی صاحب ہیں جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے, اس کے بعد ایک وہ جو بلوچستان کے جو آج کل چیف منسٹر ہیں وہ بھی نگران کابینہ کے حصہ تھے, پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے ریزائن کر دیا. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ آج چیمہ صاحب جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں. جی میں بات کر رہا تھا کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کی پرفارمنس تو کچھ نہیں ہے, پرفارمنس نہیں ہے اور ویژن بھی نہیں ہے. پولیٹیکل جو ایک ویژن ہوتی ہے, ایک سٹانس ہوتا ہے, وہ بالکل نہیں ہے, اور گورننس تو بالکل زیرو ہے. آپ دیکھیں گورننس سب سے بنیادی مقصد تو آپ کا گورننس ہے. اگر آپ گورننس بہتر کریں گے تو پبلک کو آہستہ آہستہ آپ کے اوپر فخر ہوگا اور پبلک جو ہے وہ گورننس کے اوپر مثالیں دے گی. یعنی 17 ماہ کی حکومت جب اس پی ڈی ایم اتحاد نے جو وعدے کر کے اور دعوے کر کے آئے تھے عوام سے, انہوں نے کہا تھا 70 روپے لیٹر پیٹرول کریں گے, فی الفور 70 روپے لیٹر ہونا چاہیے, شہباز شریف صاحب فرماتے تھے, اور یہ تمام تر تجربہ کار لوگوں سے آپ سے مجھ سے وعدے کر کے آئے تھے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے, آپ کی بہتری کریں گے. ہم تجربہ کار لوگ ہیں, ہمارے پاس 30 سالہ تجربہ ہے سیاست کا اور ملک کو چلانے کا. جو بیڑا غرق انہوں نے 17 ماہ میں کیا, اگر نہ کیا ہوتا تو شاید آج لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے. کرنل صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے بالکل بیڑا غرق کیا. اور اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے صرف اپنے مقدمے ختم کیے تھے. سب سے بڑی جو انہوں نے اچیومنٹ کی تھی وہ اپنے مقدمے ختم کیے تھے. اس کے بعد انہوں نے مقدمے بھی ایسے ختم ہوئے کہ گواہ بھی فوت ہو گئے, ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے, اور اس غم سے ہی چلے گئے دنیا سے کہ یہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ گئے. عرض یہ ہے جی کہ آپ اگر کہیں نا کہ کچھ ہم ایسی اچھی بات کریں کہ کریڈٹ میں جائے کچھ اچھا, مجھے تو کچھ اچھا نظر نہیں آتا جی. آپ یہ دیکھیں شوشہ زیادہ ہے کہ جی ایئر ایمبولینس لے لی ہے, تصویریں دکھا دی ہیں جی ایئر ایمبولینس کا یوز کیا ہے, ایئر ایمبولینس لوگوں کو, عام آدمی کو کیا رابطہ ہے, کیسے اس کو پتا چلے گا. سر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, صوبے کے اندر ان کو ایئر ایمبولینس یاد آ رہی ہے. یعنی جو بیسک پرابلم ہے, جو لوگوں کے بیسک مسائل ہیں, ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. 27 ارب کا انہوں نے دودھ پلا دیا اس صوبے کے اندر جہاں پہ 30 ارب روپے کا بجٹ ہے پوری ایجوکیشن کا, تو کیا ہوگا وہاں پہ کرنا. بالکل آپ بلال بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے, ابھی یہ اسکولوں میں دودھ پلانا یہ کتنی چیپ حرکت ہے, اور ابھی ہمیں اپنا کلچر پتا ہے کہ ہمارا کلچر کیا ہے. اس دودھ میں کمیشن کتنی لی ہوگی کسی نے, کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے اس میں کمیشن کتنی لی جاتی ہے. یہ کمیشن مافیا کب ختم ہوگا؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. جب تک ہمارے جو یہ گورنمنٹ کے کرتا دھرتے ہیں, اور ایون جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں, بیوروکریسی جو ہے جو ذمہ دار ہے ایڈمنسٹریشن کے,
ان کو اپنے دفتروں سے باہر نکلنا چاہیے. ان کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کو کیا کیا تکلیف ہے. عوام کو برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانا, عوام کو چھوٹے چھوٹے کام کرنا, بیسک جو آپ کے یو سی لیول کے کام ہے وہ بھی ہونے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا عوام کو. میں بلال بھائی آپ کو ایک چھوٹی سی, اور میں جو جتنے بھی ویورز ہیں, میں جو گڈ گورننس کی بات کرتا ہوں, آپ یقین کریں ویری پور گورننس. آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, آپ وابڈا میں چلے جائیں, آپ پولیس میں چلے جائیں, آپ کسی اور سوئی گیس کے محکمے میں چلے جائیں, آپ یونین کونسل کے کسی آفس میں چلے جائیں, آپ کو بغیر پیسوں کے آپ کا کام نہیں ہوتا اور آپ کی کوئی عزت نہیں کرتا. شہری کی سب سے پہلی یہ جو چیز ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری ادارے میں جائے تو وہ بڑے کانفیڈنس سے جائے اور بڑے تحفظ سے جائے اور اس کے ساتھ اخلاق اور عزت سے بات کریں. آپ کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں, آپ یقین کریں کچھ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ عزت سے بات ہی نہیں کرتے. اور جہاں تک یہ جو پریزنٹ جو احتجاج تھا اسلام آباد میں, اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, سب سے پہلے ہمارے جو رینجرز کے بھائی ہیں, پھر پولیس کے جو بھائی ہیں, اور پھر جو پولیٹیکل ورکر تھے. یہ دہشت مرد گرد مرد کوئی نہیں تھا. ان میں میرے اپنے نظریے کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق یہ پولیٹیکل سٹانس ہوتا ہے. یہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے, اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو زیر کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ جو ہماری سول بیوروکریسی ہے یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے. ہمارے رینجرز کے بھائی جو شہید ہوئے, ہمیں بڑا افسوس ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پولیس کے جو ہمارے بھائی شہید اور زخمی ہوئے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان یا جو بھی زخمی ہوئے اور شہید ہوئے, ہمیں انتہائی افسوس ہے اور ہمیں برابری کا افسوس ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کو امیچور طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر چیز میں نا ہم کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یعنی چاہیے جو ہے یہ ہمارا ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر سسٹم میں چاہیے. ہمیں ایسی سٹیج پہ بڑا جلدی آنا ہوگا کہ ہم جب کہیں کہ یہ ہو گیا ہے, یہ ہے, اس طرح ہے. سر یہ کون کرے گا؟ یہ ہم نہیں کرنا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ویژنری لوگ ہیں نا, جن کو پیسوں کی ہوس نہیں ہے, نمبر 1, جن کو اقتدار کی بھی ہوس نہیں ہے, جن کو صرف اپنے ملک پاکستان کی بہتری کی خواہش ہے, لیکن وہ لوگ ہراول دستے میں نہیں ہیں, وہ لوگ پیچھے ہیں, ان کو آگے آنا پڑے گا. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی مسائل کا میں ذکر کرتا ہوں. کتنے سال ہو گئے ہیں, آپ کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹس میں یا تحصیل کورٹس میں یا کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, ہمارے وکلاء جو بھائی ہیں, آپ ان کے دفاتر دیکھ لیں کہ ان کے دفاتر کیسے ہیں. یعنی ٹین کی چھتیں ہیں اور ٹین کی دیواریں ہیں اور اوپن دیواریں ہیں. جب بارش ہو تو پانی ان کی کرسیوں کے اوپر اور ٹیبل کے اوپر, اور جس طرح پان کا کھوکھا ہوتا ہے نا, اس طرح ہمارے عظیم وکلاء جو کہ بیرسٹرز ہیں, جو کہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کو ان کے دفاتر کے لیے اس طرح کی جگہ مہیا کی جاتی ہے. حالانکہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں اس لیے کہتا ہوں نا, ہمارے ملک میں میرا یہ بڑا تجزیہ ہے, بہت سٹرونگ تجزیہ ہے پریکٹیکلی. جن لوگوں کو سیاست میں ہونا چاہیے نا ایٹ دی ہیلپ, وہ نہیں ہے, اور جن کو نہیں ہونا چاہیے وہ ہیں. ابھی آپ فار ایگزامپل یہ ہماری لاہور میں کینٹ کچہری ہے یا ضلع کچہری ہے, آپ وہاں پہ ایک گول بلڈنگ بنا دیں, ڈبل 11 12 15 سٹوری بنا دیں, وکلاء کو لیز کے اوپر آپ ایک کمرہ دے دیں, ٹھیک ہے جی, اٹیچ واش روم ہو, تو اس میں کیا راکٹ سائنس ہے. ان سے آپ پیسے بھی لیں, لیکن وہ ہے نا کہ کوئی ان سے اچھا کام, یہ بناوٹ ہے. یعنی ان کے کردار میں اور ان کے قول میں اور ان کے کام میں بناوٹ ہے, اسی لیے ان سے ایسا کام نہیں ہوتا کہ پبلک واہ واہ کرے. آپ یقین کریں پاکستان کی عوام جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی بہترین قوم ہے. پاکستان کی جو مسلح افواج ہے دنیا میں, یہ ہم پاکستانی ہیں نا, مطلب ہم میں ہمارا کوئی بھائی نیوی میں ہے, کوئی ایئر فورس میں ہے, کوئی پاکستان آرمی میں ہے, کوئی ہمارا چچا ہے, کوئی ہمارا کزن ہے, اسی طرح ہے نا جی. یعنی ہماری جو افواج ہے یہ نیشنل فوج ہے, یونٹی ہے. یہ جو ہے اس کا جو سسٹم ہے وہ سٹرانگ ہوا اور دن بدن سٹرانگ ہوا, اور اسی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ جو اپنی مسلح افواج کے پیچھے پراپوگنڈا, یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یا ویسے جو ہے, یہ دشمن کی چال ہے. ادارے جو ہے نا بائی لارج, میری بات یاد رکھیں, ہم نا تاریخ بھول جاتے ہیں. ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں نا, یہ جب ان کی مرضی کے مطابق ہوا چلے تو یہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے,
جب نہ چلے تو پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں آپ کے تھرو تمام جو ویورز ہیں ان کو یہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں, الیکشن کمیشن کی ہم بالکل جو ہے نا ہم پینٹ اتار رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن یہ بلا 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 بلا. الیکشن کمیشن اتنا مردہ نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے آفیسر اتنا مردہ نہیں. میں مثال دیتا ہوں, ٹھیک, یہ جو جب پنجاب میں گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی, اور اس کے بعد یہ تھوڑی دیر کے لیے حمزہ شہباز آئے تو بائی الیکشنز ہوئے تھے. اس وقت بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ تھا کہ جی یہ ہمارے خلاف ہے, اچھا اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارے خلاف ہے. اس وقت بھی یہ سوچ تھی. آپ ذرا یاد کریں, دیکھیں جو تجزیہ ہے نا ہوا کا رخ رکھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا دھڑا ہے تو میں نے تجزیہ بھی گھما پھرا کے اس میں کر. نو سر, ٹھیک, یہاں پہ کچھ بہتری ہے تو ضرور بیان کریں, یہاں پہ کچھ خامی ہے کمزوری ہے تو ضرور بیان کریں. اگر آپ کمزوریوں کو اپنے جس کو آپ لائک کرتے ہیں اس میں بھی اگر آپ کمزوریوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے نا تو آپ کو اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک, بائی الیکشنز ہوئے, پاکستان تحریک انصاف یعنی الیکشن کمیشن خلاف ہے, اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے, تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں 17-18 سیٹیں آؤٹ آف 20 کیسے جیت گئی؟ اس کا مطلب ہے سسٹم فیئر ہے, ادارے مردہ نہیں ہے, ادارے بھی ہمارے بہن اور بھائی ہیں. اس کے بعد اگلی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے, الیکشن کمیشن خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب وہ الیکشن لڑتے ہیں 6 یا 7 سیٹوں پہ, اس میں سوائے ایک کراچی کی سیٹ کے باقی ساری سیٹیں وہ خود جیت جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اتنی حدیر نگری نہیں ہے. یس آف کورس موجودہ گورنمنٹ کا آنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, یہ صحیح فیر طریقے سے نہیں آئے. سر لیکن اندھیر نگری تو پھر ان کے آتے نظر آ گئی. جی بالکل یہ کر رہے ہیں نا, اندھیر نگری ادارے نہیں کرتے. میرا پوائنٹ یہ ہے, اندھیر نگری ادارے نہیں کرتے, اندھیر نگری ہمارے ملک کے پولیٹیشنز کرتے ہیں, اور یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلتے. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں, جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آئین اور قانون کی باتیں کرتے ہیں, جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آئین اور قانون کی باتیں نہیں کرتے. جی اس طرح ہے کہ بات چیت تو بالکل ہونی چاہیے, اور بات چیت برابری کی سطح پہ ہونی چاہیے. اصل میں یہ بات چیت نہیں کرتے. ابھی دیکھیں نا, فیئر اینڈ فری الیکشنز جو ہے یہ جمہوریت کا بنیادی حسن ہے. جب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوگا تو پھر لوگوں میں ڈسپونڈنسی پھیلتی ہے. موجودہ الیکشن جو ہوا ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. ہمیں یہ اچھا پھر یہ جی مطالبہ ہے جی دوبارہ الیکشن کرائے. قوم کا پیسہ, کتنا پیسہ لگتا ہے آپ دیکھیں. پھر بائی الیکشنز ہونا, پھر اس کے بعد اگر ایک بندہ 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑتا ہے, 3 سیٹوں پہ, یہ کرٹیکلی عوام دیکھتی آبزرو کرتی ہے. ایک بندہ 3 سیٹوں پہ کھڑا ہوا ہے, الیکشن اس نے لڑا ہے اور تینوں پہ جیت گیا ہے, پیسہ سارا عوام کا لگا ہے, اس کے بعد اگلے 2 اس کی سیٹ پر الیکشن لڑیں گے. تو یہ ایک بالکل ہی نا ایک عجیب سا یہ گڑسمبا ہے. بات چیت ہونی چاہیے, افہام و تفہیم ہونی چاہیے برابری کے اوپر. اس وقت دیکھیں ساری پارٹیز ایک طرف ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک طرف. ایک اچھی بات ہے ہمارے ملک میں کہ 2 پارٹی سسٹم تھا ہمارے ملک کے اندر, یہ ایک اس جمود کو توڑا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں امریکن ریپبلکن ڈیموکریٹس والی سچویشن پہ ہم آ گئے ہیں اس ٹائم پہ. جی بالکل. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.